पाकिस्तान के कौमी परचम में एक हिस्सा अक़लियती बरादरी के लिए रखा गया है। यहाँ पे मसीही कम्युनिटी है, यहाँ हमारी हिंदू कम्युनिटी है, यहाँ सिख कम्युनिटी भी मौजूद है। यहाँ पे बड़ा ख्याल रखा जाता है। ख़ुसूसन बलूचिस्तान में मजहबी आज़ादी किस तरह से है? बलूचिस्तान इस हवाले से बड़ा शाइन है। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अपने मजहब के लोगों के लिए? यहाँ पे मजहब को फॉलो ज़रूर किया जाता है, लेकिन किसी से नफरत नहीं की जाती। कितनी वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हैं? कोई भी ऐसी नफरत हो उसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। वो जो बैरूनी एजेंडे पर काम करते हैं, लड़ाना चाहते हैं, वो किसी भी फॉर्म में कोशिश करते हैं कि ये सुबह पूरा मन ना लगे। अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूं बुशरा कमर। नाजरीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के कौमी परचम में एक हिस्सा अक़लियती बरादरी के लिए रखा गया है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बनते वक्त और पाकिस्तान बनने के बाद इस कौम और इस मुल्क की तरक्की के लिए जिस तरह से बाकी लोगों ने अपना खून बहाया, वहीं कहीं ना कहीं अक़लियती बरादरी का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं है। उन्होंने अपनी खिदमात दी, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, तो उसके बाद पाकिस्तान वाकई में उन्हें कुछ दे रहा है या नहीं, आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पादरी साइमन बशीर। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने इस शो में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है पादरी की, और 2007 से आप मेथोडिस्ट चर्च की जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको बड़ी ऐसा तरीके से हम देख रहे हैं कि संभाल रहे हैं, और कोई भी आपका ओकेजन आए उसमें हम देखते हैं कि हर अव्वल दस्ते में आप मौजूद रहते हैं। तो ये बताइएगा कि कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है अपने मज़हब के लोगों के लिए जो आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम से आगाज़ करता हूँ और देखने वालों के लिए दुआ गो हूँ कि जो भी इस चैनल को देखते हैं नज़रबान, हम इसके लिए भी दुआ गो हैं। और फिर रही आपके सवाल की तरफ इशारा करते हैं कि आपका सवाल, ज़िम्मेदारी ये बहुत बड़ी है। कोयटा में जब इंग्लिश पीरियड था, अंग्रेज़ों का दौर था, तो शहर में जो चर्च कायम किया गया वो सबसे पहले यही चर्च था, इसी जगह बैतेल मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च 1890 में इसी जगह पे यही जगह डेडिकेट की गई। और इस जगह पे गाहे बगाहे डेवलपमेंट होती रही। पहले चर्च थोड़ा इस तरफ था, वो 7 टाइप था, पुरानी कंस्ट्रक्शन थी। फिर उसके बाद 1935 के ज़लज़ले में वो चर्च गिर गया। उस वक्त चर्च के लिए जो हदिया जात फराहम किए गए मकामी लोगों ने भी दिए, उस वक्त की मेट्रोपॉलिटन ने भी दिए। फिर चर्च को कंस्ट्रक्ट किया गया, वो भी 7 टाइप चर्च ही था। फिर जाके 1950 और 55 की दिहाई में जब कोयटा एयरपोर्ट की तामीर हो रही थी, तो जिस कंपनी ने कोयटा एयरपोर्ट में वो जस्त की चादरें दी, उसी कंपनी ने चर्च को भी डोनेट की। तो फिर चर्च दोबारा डेवलप हुआ और 1995-96 में हमारे जो मुझसे पहले पादरी साहब थे, पादरी सैमुअल रत्ना, उन्होंने इस सिलसिले को शुरू किया 2002 में। उनकी अपॉइंटमेंट 2006 तक रही, बल्कि 7 तक रही। तो उस वक्त फिर चर्च को दोबारा तामीर किया गया, तो एक्सटेंड किया। अभी तक वो हाँ जी, चर्च कायम सिलसिला, बल्कि अभी मेरे ख्याल में लास्ट ईयर भी जब मैं आई तो कुछ और भी मैंने डेवलपमेंट हाँ देखी जी, कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं। हायर ऑल्टर बनाया था थोड़ा, और उसको एक्सटेंड किया। जो चर्च का एक तरह से ट्रेडिशनल चर्च का एक मैप होता है, उस मैप को फॉलो किया गया। हमारे पास स्पेस थी। हमने देखा सर कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त चाहे हिंदू थे, चाहे सिख थे, चाहे ईसाई थे, या किसी भी मज़हब से और ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा किया, अपनी भी जानों के नजराने पेश किए। तो उसके बाद जब अब पाकिस्तान में मसीही बरादरी मौजूद है, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में, तो कितना कंफर्टेबल आप अपने आप को फ़ील करते हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी खुशी आपको किस चीज़ पर है? सबसे बड़ी खुशी तो बलूचिस्तान में टॉलरेंस लेवल बड़ा हाई है। यहाँ पे लोगों को कहा तो जाता है कि हमारे पश्तून ट्राइब्स और दीगर ट्राइब्स जो बलोच कम्युनिटी से हैं वो बड़े मजहबी हैं, लेकिन यहाँ पे मज़हब को फॉलो ज़रूर किया जाता है, लेकिन किसी से नफ़रत नहीं की जाती। बनिस्बत जैसे पंजाब में वाक़यात अमूमी तौर पे रिकॉर्ड होते हैं मसीही लोगों के साथ, सिंध में वाक़यात रिकॉर्ड होते हैं अमूमन हिंदू कम्युनिटी के साथ,
فورس کنورژن کے تعلق سے، لیکن بلوچستان اس حوالے سے بڑا شائن ہے، اس حوالے سے محفوظ ہے، اور یہاں پر جو قبائلی ٹریڈیشنز ہیں اس میں جو ہماری یہاں پہ مسیحی کمیونٹی ہے یا ہماری ہندو کمیونٹی ہے، یہاں سکھ کمیونٹی بھی موجود ہے، یہاں پہ بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی اکا دکا واقعہ، کوئی شاذ و نادر آپ کو جیسے نظر آئے، ہو جاتا ہے کبھی؟ ہاں جی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بھی ہمارے جو مقامی علماء کرام اور انتظامیہ ہے بڑے احسن طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں کہ وہ بعد میں ایک بڑا ایشو نہیں بنتا۔ زبردست۔ تو اس میں یہ ہے کہ مقامی لوگوں کا تو چلیں ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ خود یہاں پر رہ کر کتنا کمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں پاکستان میں، اور خصوصاً بلوچستان میں مذہبی آزادی کس طرح سے ہے، اور سب سے بڑی مذہبی آزادی جو آپ کو حاصل ہے اس میں کن لوگوں کا اہم کردار ہے؟ میں سمجھتا ہوں بنسبت دیگر صوبوں سے یہاں پر میں زیادہ کمفرٹیبل سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مذہبی آزادی ہے، اور یہاں پر ہماری حکومت بلوچستان، ہمارے یہاں پہ فارنرز کے لیے ہمیں پرمیشن لینی پڑتی ہے، جو ہمارے فارنر مشنریز آتے ہیں تو حکومت بلوچستان بڑا تعاون کرتی ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ ہمیں باقاعدہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیتا ہے، ان کے آنے کے لیے اجازت دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم عمومی دیکھتے ہیں کہ گاہے بگاہے پرائم منسٹر آئے ہوں یا پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوں یا سی ایم صاحب ہوں تو تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے افواج پاکستان کے جو آفیسر ہیں وہ عموماً تہواروں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے چرچ آتے ہیں، تو دیگر صوبوں میں ذرا اس کا عنصر ہمیں کم نظر آتا ہے، ہمارا صوبہ اس حوالے سے سبقت رکھتا ہے۔ مطلب کوئی بھی آپ کا ایونٹ ہو، چاہے ایسٹر ہو یا کرسمس کا تہوار ہو، تو چاہے مسلم ہوں چاہے ہندو ہوں، بڑی آزادانہ ہاں جی، بے شک، بے تقریبات شک، کا بے حصہ شک، بنتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کی مطلب یہ صرف میں انٹرویو میں بات نہیں کر رہا، اس کی آپ اگر میڈیا کے صفحے پلٹ کر دیکھیں اور ہسٹری چیک کریں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ ماضی میں بھی ایسا رہا۔ ماضی میں بھی ایسا رہا ہے۔ تو اچھا سر، یہ تو بات ہوئی کہ بڑی آپ کو آزادی یہاں پر مذہبی حاصل ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا دلخراش واقعہ دسمبر میں پیش آیا، اور یہ کوئی 17 دسمبر 2000 میرے خیال میں 17 کی بات ہے کہ جی جب میتھوڈسٹ چرچ پر ایک خودکش حملہ ہوا، تو اس وقت چونکہ اس کا دروازہ کھل چکا تھا میتھوڈسٹ چرچ کا، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ باہر کے بھی لوگ جو ہیں وہ آئے مدد کے لیے، تو وہ ایک کیا سناریو تھا، وہ کیا آپ نے سچویشن دیکھی؟ کیا اس وقت لوگ پیچھے ہٹے یا لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا، اور کیا سلسلہ رہا؟ یہ بڑا دل خراش واقعہ ہے، جب اسے یاد کرتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے 10 لوگ شہید ہوئے اور 70 کے قریب زخمی ہوئے۔ یہ 17 دسمبر 2017 کا دن تھا۔ ہم سنڈے کی عبادت بچوں کے ساتھ مل کے کر رہے تھے، اس کے بعد کرسمس کی عبادت آنی تھی 25 دسمبر کو، تو بچوں یہ بڑی تیاری کے ساتھ تھے، بچوں نے ٹیبلوز، ڈراماز اور کیرلز، کرسمس کیرلز، یسوع مسیح کی ولادت کے تعلق سے گیت تیار کیے ہوئے تھے۔ اچانک سے ہمیں فائرنگ کی آواز آتی ہے، اور جب ہمارے لوگوں نے دروازہ بند کر دیا، پھر اس کے بعد وہ جو حملہ آور تھے وہ دیوار کود کے آپ سب جانتے آئے، جی جی۔ اور آتے ہی ایک بندے نے پہلے دھماکہ کیا جس سے ہمیں پھر کچھ نہیں پتہ چلا، ہمارے حواس باختہ ہو گئے، لوگ گھبرا گئے کیا ہوا ہے، اور کبھی ایسا ہم نے مسیحی لوگوں کے ساتھ بلوچستان میں دیکھا بھی نہیں تھا، تو ہم بڑے پریشان تھے، اس کا بڑا دباؤ رہا۔ لیکن جب وہ واقعہ ہوا اور ہماری فورسز نے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بلوچستان پولیس کو، فرنٹیئر کو، اس کے جوانوں کو جسے ہم ایف سی بلوچستان کہتے ہیں، اور پھر پاک افواج کے جوانوں کو جنہوں نے ریسکیو کیا، لیکن ان کے ساتھ ہمارے جو مقامی علاقے کی کمیونٹی ہے، ہمارے چرچ کے سامنے مسجد ہے، مسجد جو اے جی آفس میں جی وہاں سے لوگ آئے ہماری مدد کے لیے، پھر اسی طرح ہمارے جو آس پاس دکانوں کے لوگ تھے وہ ہمیں قریب پڑتے تھے، وہ آئے، تو ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے ہمارے جو مسلم برادرز تھے انہوں نے واقعی اخوت کا، بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا، اور خون دینے میں، لوگوں کو ریسکیو کرنے میں فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویری نیکسٹ ڈے دوبارہ سے عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر 25 دسمبر کے دن ایک بہت بڑی عبادت ہوئی۔ تو اس وقت جب یہ ہوا سلسلہ تو آپ نے کتنا کمفرٹیبل، آپ کو اس واقعے کے سڈن، کیونکہ کرسمس آ چکا تھا، تو کتنا آپ نے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کیا وہاں پہ؟ اسپیشلی اٹس مائی سیلف، اور وہ جو ہمارے فیکٹریز تھے، ٹراما تو تھا، لوگوں کی
ابھی شہادتوں کو زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے اور ہمارے بہت زیادہ لوگ زخمی تھے، ہاسپٹل میں تھے، اور بہت سارے جو مائنر انجرڈس تھے وہ چرچ بھی اٹھ کے آئے ہاسپٹل سے 25 دسمبر کو اظہار یکجہتی کے لیے. لیکن ہم اس حوالے سے بڑے اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ سمجھ رہے تھے کہ ہم پروٹیکٹڈ ہیں، کہ ہماری آرمڈ فورسز موجود تھیں، ہماری مقامی کمیونٹی عبادت میں شریک ہوئی. تو اس حوالے سے ایک دل کو تسلی رہی کہ جو ٹیررزم مائنڈ سیٹ تھا وہ فیل ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا. جو دہشت پیدا کرنے چاہتے تھے کہ چرچ بند ہو جائے گا، خوف و ہراس طاری ہو جائے گا، اس کا سر کو چل دیا گیا. تو اس کے بعد آج تک خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے عبادات ہو رہی ہیں، اور مسیحی یہی محسوس کرتے ہیں وہ پروٹیکٹ ہے. تو اب بھی جو ہے دیگر مذاہب کے لوگ وہ ملاقات یا کوئی بھی ایونٹ سے پہلے آپ کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوتی ہے، یا کوئی آ کے اس بات کی یقین دہانی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کھل کر اپنی مذہبی جو رسومات ہیں ان کو ادا کریں؟ کوئی اس طرح کے بھی واقعات؟ ہاں جی، گاہے بگاہے ہمارا چرچ تو بلوچستان میں دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے. ہماری ہندو کمیونٹی میں ہمارے سنجے کمار پنجوانی صاحب، ہمارے دنیش بھائی جو سینیٹر ہیں، دنیش کمار پلیانی صاحب، یہ عمومی انٹرفیتھ کی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس ہی کرتے رہے ہیں چرچ میں. پھر ہمارے جو مسلم بھائی بہن ہیں، خصوصاً ہمارے BRSP کے جو سٹافز ہیں یا ان کے جو آفیسرز ہیں، PPF پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے جو جوان ہیں، IRP، یہ مختلف ادارے گریجولی تقریباً ہر مہینے کوئی نہ کوئی ہماری ایکٹیویٹی مذہبی ہم آہنگی کی چلتی رہتی ہے، جس سے اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اب اس طرح چرچاتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ہم مسجد میں جا رہے ہیں. کوئی فرق نہیں محسوس کرتے کہ یہ تو اللہ پاک کا گھر ہے تو ہم جا رہے ہیں یہاں پہ. میں عمومی طور پہ جاتا ہوں مدارس میں، مساجد میں، تو مجھے بھی کبھی اتنا زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا کہ ہم عبادت کے لیے ویلکم جا کرتے رہے ہیں ہیں. آپ کو. ویلکم کرتے، بڑے ملنساری کے ساتھ. تو سر کتنی ضرورت وقت کی محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ نفرتیں اور یہ کدورتیں ختم ہو جانی چاہیے، اور سب کو مل بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی اہم فیصلے کرنے چاہیے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے؟ کیونکہ اگر ہم ہی شاید اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے تو شاید ہمارا نوجوان جو ہے اس کا بھی مائنڈ سیٹ کبھی چینج نہیں ہو سکتا. تو کتنی وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ مذہبی نفرتیں ہوں یا کوئی بھی ایسی نفرت ہو، اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حقیقت میں پاکستان کی ذرا صورتحال فرق ہو سکتی ہے دیگر صوبوں کی، پر بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں علماء کرام جو دیگر مذاہب کی لیڈرشپ ہے، ابھی آپ نے 23 سپٹمبر 2025 کو انٹرفیس سیمینار فیتھ یونائٹ بلوچستان شائن کے نام سے دیکھا، تو ہم تو متفق ہیں، اور ہمارے ہاں نفرتوں کا عمل انتہائی زیرو ہے. لوگ ٹالرنس، میں پھر کہہ رہا تھا دیگر صوبوں کے بنسبت ریٹ بڑا ہائی ہے ہمارا، تو ہمارے یہاں تو لوگ محبت سے امن سے رہتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ بیرونی ہاتھ، وہ جو بیرونی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، لڑانا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی فارم میں مذہب کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر یا دیگر بنیادوں پر جو مختلف صوبوں میں اور ہمارے صوبے میں نظر آتی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر افراتفری، یہاں پر ایسا انوائرمنٹ قائم کیا جائے جس سے یہ صوبہ پرامن نہ لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی حوالے سے رواداری کی ضرورت ہے، اور میں عموماً سجیشن بھی دیتا ہوں کہ اگر ہمارا صوبہ پہل کرے تو دیگر صوبوں کے لیے ماڈل ہے. ہم دیگر صوبوں میں بھی امن و محبت کا سبب بن سکتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں. اگر ہم پہل کریں تو ہم پھر غزہ کے مظلوم لوگوں کی آواز بن سکتے ہیں، وہاں امن قائم ہو سکتا ہے. ہم اگر پہل کریں تو ہم یوکرائن کے مظلوم لوگوں کے لیے آواز بن سکتے ہیں، امن قائم ہو سکتا ہے. اگر ہم کوشش کریں ملک کی سطح پر تو کشمیر میں بھی آزاد ہو امن و محبت قائم ہو سکتا ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے مذہب کی بات کی، بڑی ایک خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کر کہ آپ نے ماسٹرز کیا، اور وہ بھی 5 مختلف سبجیکٹ میں، جن میں آپ نے اردو، انگلش اور ہسٹری بائبل مقدس میں جو ہے آپ نے MPhil بھی کیا ہے اور MA بھی کیا ہے. لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے اسلامک ہسٹری جو ہے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا، اسے بھی پڑھا. تو یہ ایک بڑا ایک سرپرائزنگ میرے لیے معاملہ رہا. کچھ اس حوالے سے بتائیے گا.
میں بنیادی طور پہ بچپن سے ہی مسیحی تعلیمات کا طالب علم تھا، تو تربیت کے لیے میں نے جب گریجویشن کی تو میرا زیادہ رجحان میرے جو بزرگ استاد تھے اردو لٹریچر کی طرف آیا، تو خیال آفاقی صاحب بڑے ایک شاعر ہیں، بڑا نام ہے کراچی میں، ان کی قربت میں رہا، تو ان کے توسط سے پھر آگے بڑھے، اور وہیں پر اسلامیات بھی میرا ایک خصوصی سبجیکٹ تھا، اسلامک سٹڈیز، تو وہاں پر ثناء اللہ محمود صاحب، مفتی ثناء اللہ محمود صاحب ابھی بھی کراچی میں ہمارے استاد ہیں، پروفیسر ہیں، ان کے وسیلے سے تھوڑا سا رجحان بڑھا، پھر مجھے موقع ملا کہ میں تھوڑا قرآن پاک کو قریب سے سمجھوں، اور ماشاء اللہ. خصوصاً جو اسلامک تاریخ ہے اور پھر قرآن پاک کے ٹیچنگز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیں کہ ان میں کیا فرمایا گیا ہے. تو پھر مجھے موقع ملا کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کا. ہمارے استاد ہیں پروفیسر ریحان عزیز صاحب، کیونکہ وہ فلاسفر ہیں لیکن دینی جو اسلامی دینی تعلیمات ان کے بڑے قائل ہیں اور بڑی پازیٹیو ان کی فلاسفی کے اصول ہیں، تو ان سے بڑی انسپائریشن رہی. تو میں ساتھ اپنی مذہبی تعلیم سیکھ رہا تھا، تو اس وقت مجھے اس پر توجہ زیادہ دینے کا موقع ملا. تو جو میں نے پایا کہ دین اسلام بھی بنیادی طور پر امن و محبت کی بات کرتا ہے. اگر ہم قرآن پاک کی ٹرو اسپرٹ کو سمجھیں، اگر ہم اس پر توجہ لگائیں، یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے اپنے استعمال کے لیے مذاہب کو استعمال کیا ہے، اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مذاہب کو استعمال کیا ہے، جو آج بھی کیا جا رہا ہے. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو نوجوان ہیں اس وقت وہ کہیں شاید کچھ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں یا گائیڈ کرنے والے اب اس طرح سے لوگ موجود نہیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے. تو کتنے آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے خود ماشاء اللہ سے، جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ ماسٹرز کیا ہے اور مختلف سبجیکٹس میں ماسٹرز کیا ہے، تو ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے بھی مائنڈ سیٹ کو بنانے کے لیے ایسے کون سے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اس وقت کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان جو بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اب میں عموماً اپنی پریچنگز میں بھی یہ بات کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ابھی 10 اگست کو کوئٹہ میں ایک تقریب ہوئی، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو میں اپنی پریچنگ میں ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں، سوشلستان. یہ سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے، سوشل میڈیا پہ مختلف چینلز ہیں، تو ہمارا جو پہلے گلوبلائزیشن کا دور تھا کہ گلوبلائز ہو رہی ہے دنیا، ابھی ایک دنیا گلوب بن گئی ہے. اب شاید وہ جو گلوبلائزیشن کا پروسیس تھا وہ بگاڑ کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہا ہے. ہم سوشل میڈیا کا انتہائی غلط استعمال کر رہے ہیں. اگر کسی کی میں بات کرتا ہوں 100 نیکیاں، تو ایک برائی اس پر ڈال کر اس کی 100 نیکیوں کو پیٹ پہ رد کر دیا جاتا ہے. تو یہ تسلسل جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نئی نسل ہے اسے تفریق کرنے کی ضرورت ہے، اچھائی برائی میں بہتری اور جو بربادی کی طرف باتیں لے کے جاتی ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال پازیٹیو ہونا چاہیے. اسی لیے شاید ہماری حکومت بلوچستان بھی بڑی کشمکش کا شکار ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لے کے آتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو کوئی ایک ویڈیو بنا کے اس سارے جو بڑے پازیٹیو کام ہوتا ہے اس پر پانی پھیر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل کے نوجوان ہیں ان کو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے تربیت دینے کی ضرورت ہے. اور اگر ویسے تو جو اس میں کیا ہم سب کو مل کر کردار ادا بے کرنا شک ہوگا؟ بے شک ڈیفینیٹ. اسکولوں میں کسی ایک کی ذمہ داری نہیں، ہے؟ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. عبادت گاہوں میں تو اپنی بات کرتا ہوں، چرچ میں سے تو میں عمومی پریچ کرتا رہتا ہوں. آپ کا بھی عموماً میڈیا سے تعلق ہے، آپ چرچ آتے ہیں، تو میں اپنی پریچنگ میں کہیں نہ کہیں تو ضرور ذکر کرتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں، نیگیٹو استعمال نہ کریں. اور وہ شاید عبادت گاہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جب ہم اس کو تربیت کے لیے ایک سبجیکٹ بنا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں تو پھر تبدیلی آئے گی. بالکل. سر، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مختلف مذاہب میں ذات پات کا ایک سلسلہ چلتا ہے، تو کیا جو مسیحی برادری ہے یہاں بھی کوئی ذات
بات کی کوئی تفریق ہوتی ہے یا آپ بلا امتیاز اپنے ایک مذہبی جو تعلیمات ہیں انہیں پھیلانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں؟ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کا کوئی پڑھائی کی طرف رجحان ہے یا تجربات کر رہے ہیں یا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، تو کیا مسیحی برادری سے بھی ایسے کوئی نام نکلے ہیں، ایسے نوجوان جو آگے آئے ہوں اور جن کو موقع ملا ہو پاکستان میں اپنا لوہا منوانے کا؟ ہاں جی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری کمیونٹی کا رجحان تعلیم کی طرف آیا ہے، اور رہی ذات پات کے تعلق سے جو مسیحی تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ اس کی نگیشن کرتی ہیں، اس کی مخالفت کرتی ہیں، نہ کوئی یونانی رہا نہ کوئی یہودی رہا۔ تو یہ جو فکرہ ہے ہم خطوط میں پڑھتے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایکویلٹی کی طرف، مساوات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو مسیحی تعلیمات تو مساوات کی بات کرتی ہیں، اور چرچ کے اندر اونچ نیچ اور ذات پات کا فرق نہیں ہے۔ اس لیے مسیحی کمیونٹی میں شاید جو ایک ٹریڈیشن تھا پرانے وقتوں میں جو گوروں نے قائم کیا تھا اپر اینڈ لوور کا، وہ چرچ کے اندر آ کے کل ہو جاتا تھا، گوروں کے ہاں بھی وہ دم توڑ دیتا تھا۔ انہوں نے کیا اس کو فالو، لیکن گریجولی جیسے جیسے لوگ مسیحی تعلیمات سے روشناس ہوتے جڑتے گئے، چلے گئے۔ واقف ہوتے گئے، تو پھر تو یہ چیزیں انتہائی اب مسیحی کلیسیاؤں میں یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، کے پی کے میں یا پنجاب میں یا سندھ میں، اور حتیٰ کہ ایون انٹرنیشنل آپ اس کا سروے کریں تو آپ کو نہ ہونے کے برابر ہی یہ باتیں ملیں گی۔ اور رہی ہمارے نوجوانوں کا تعلیم کی طرف، تو ماریہ شمون کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہمارے اسسٹنٹ بلوچستان کمشنر۔ سے اسسٹنٹ کمشنر آئیں۔ پھر ابھی حال ہی میں ایک اور بیٹی ہماری آئی ہے، وہ ہمارے بردر جان گل کی بیٹی ہے، ایڈا کے نام سے ہے، وہ بھی ٹریننگ پہ ہے۔ جس طرح ہندو کمیونٹی کی ہماری بہن کہکشاں دیوی کا میں نے نام سنا ہے، وہ آئی ہیں۔ تو اسی طرح اگر میں غلط نہیں ہوں کہکشاں یا کشش ان کا نام ہے۔ اسی طرح کھیلوں میں بھی کئی کھیلوں نام۔ میں بھی ہماری یہاں بلوچستان سے آپ نے فٹ بالر نوجوان تھا، ہماری مسیحی آبادی جم خانے کے اندر ہے، وہاں سے ایک نوجوان اٹھا اور اس نے فٹ بال میں بڑا نام کمایا، اسٹریٹ فٹ بالر کی حیثیت سے وہ برازیل تک کھیلنے گیا۔ اور اسی طرح پھر آگے کراچی میں یا دیگر صوبوں میں مسیحی اوپر آئے ہیں، وہاں پر ہمیں عموماً یہ شکایت ضرور آتی ہے کہ شاید مذہبی بنیادوں پر اوپر اتنا آنے نہیں دیا جاتا، لیکن بلوچستان میں پھر بھی میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں پر انوائرمنٹ بڑی انتہائی خوبصورت ہے، یہاں پر آپ کا ٹیلنٹ آگے آتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ڈی سی رہے ہیں، ہمارے ڈی سی زیارت رہے ہیں وقار خورشید عالم صاحب، ڈی سی بار خان رہے ہیں، پھر اے سی قلعہ عبداللہ رہے ہیں، ابھی حال ہی میں وہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی ہیں، موجود ہیں ابھی کوئٹہ کے اندر۔ اسی طرح اور دیگر مسیحی بیوروکریسی میں رہے ہیں، پولیس کے اندر یا دیگر جو ہمارے حکومت بلوچستان کے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اسی طرح اور پاکستان کے شہروں میں بھی مسیحی ہیں جو اعلیٰ سول سروسز میں ہیں، لیکن یہ ایک بڑا نام ہے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے چرچ میں سے 2 نوجوان پاک آرمی میں گئے ہیں، ابھی کیپٹن نعمان ناصر ہیں، وہ کے پی کے میں سرو کر رہے ہیں۔ ہمارے کیپٹن جوشوا آرتر تھے جو پاک افواج میں سرو کرتے رہے ہیں، پھر سی ایس ایس کر کے ابھی رشیا میں فارن افیئرز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اپنی پاکستان کے لیے خدمات پیش کر رہے ہیں۔ زبردست سر، کیا پیغام دینا چاہیں اس پلیٹ فارم سے کہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے اور اب کیا وقت ہے کہ سب مل بیٹھ کر کوئی فیصلے کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بلوچستان کی خوبصورت تصویر ہے، پہلے تو ہمارا یہ ماڈل سیٹ پورے پاکستان میں دیگر صوبوں کو اپنانا چاہیے، اور ہمارے علماء کرام جو مقامی ہیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ نیشنل لیول پر بھی ہم پیس کو جہاں کہیں واقعات ہوتے ہیں ان کا ریشو انتہائی کم ہو جائے گا۔ اور میں یہاں پر اس حوالے سے حکومت بلوچستان، سی ایم بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ 12 کور کمانڈر ہیں، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پھر میں جب اس کو نیشنل لیول پہ دیکھتا ہوں تو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی خدمات جو امن کے لیے آج بھی وہ موجود ہیں یو این او میں، ان کی خدمات کو ہم قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اور میں نے جو لاسٹ ڈے
سیمینار ہوا تو وہاں بھی یہ سجیشن دیا، اور آج پھر دیتا ہوں کہ اگر پاکستانی جو سپریم قیادت ہے ہماری، چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم منیر کی قیادت میں پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہو، مذہبی لیڈرشپ اکٹھی ہو، پورے پاکستان سے لوگوں کو لیا جائے، ایک فیتھ پیس پروموٹر ڈیلیگیشن ڈیولپ کیا جائے جو جا کر غزہ کے لوگوں کے لیے لابنگ کرے، امن کے لیے، جنگ کو رکوانے کا سبب بنے، یوکرائن کے لوگوں کے لیے، کشمیر کے مظلوم لوگوں کے لیے آواز بلند کریں۔ تو ہمارے ملک کی ابھی سنی جا رہی ہے، ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی سنی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل ہم امن کے داعی کی صورت میں بھی اول حیثیت اختیار کریں گے، یا ہمیں حاصل ہوگی، اور ہم ضرور کامیابیاں رب کریم کے نام سے حاصل کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ بالکل ناظرین، آپ نے سنا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی نفرتوں کو چھوڑ کر اس ملک قوم کی جہاں ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوگا، وہیں دشمنوں کو بھی منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے اور تمام مذاہب ہوں یا اقوام ہوں، ان کے لیے ایک ایسے راستے بنانے ہوں گے، ایسے ہموار راستے بنانے ہوں گے کہ وہ جو ہے اپنا بھی اہم کردار اس ملک قوم کی ترقی کے لیے ادا کر سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، پھر نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔